अस्सलाम वालेकुम। तो हमने 16 पारे जो है वो कंप्लीट कर 16वां पारा आज करना है और 15 पारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो इससे पहले जो हमने 15वां पारा पढ़ा है ना कल, लेकिन हमने उसके थोड़े से पॉइंट दोहरा लेते हैं। तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, वो मिराज के मौका पर जो है वो ये सूरत नाज़िल हुई थी, ये हमने पढ़ा। इसमें मिराज का वाक़या पढ़ा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक बनी इसराइल में जो है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफ़र पढ़ा। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ा। फिर इंसान बुराई की दुआ मांगने के लिए जल्दी करता है, तो एक इंसान को दूसरे इंसान पर क्या फजीलत दी जाती है। वालिदैन के साथ एहसान वाला मामला करना चाहिए, ये पढ़ा। औलादों को इफ्लास के डर से कत्ल ना करो, ये पढ़ा। ज़िना के बारे में पढ़ा, बेहयाई के बारे में, और फिर नाहक कत्ल ना करो किसी को, इसके बारे में पढ़ा। फिर यतीम के माल को नाहक ना खाओ और अहद को पूरा करो। तो उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि यानी कि 56 और 57 आयत में इब्लीस हज़रत आदम को जो है सजदा करना, और फिर जो है वो इब्लीस का सजदे से इनकार करना। फिर लोगों के इनके सरदारों की समेत जो है वो या सरदारों समेत या इमामों समेत जो है वो उनके मालनामे दिए जाएंगे। नमाज कायम करने के औकात का पढ़ा कि फ़जर का कुरान पढ़ना, और ख़ास तौर पे नमाज तहज्जुद के बारे में। फिर रूह क्या चीज़ है, इसके बारे में हमने इस पारे में पढ़ा। तो फिर हमने जो है ये सूरह काफ जो है ये 16वें पारे पे जाके इसका एहतमाम होता था, तो थोड़ी सी आती थी, तो ये हमने इसलिए सूरह काफ पूरी पढ़ ली। इसमें असहाबे काफ का वाक़या पढ़ा। उससे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ख़िताब शुरू हुआ, तो उसके बाद असहाबे काफ का वाक़या, फिर 2 आदमियों का किस्सा इसमें पढ़ा, और फिर हज़रत हज़र का वाक़या पढ़ा। फिर ज़ुल्करनैन का वाक़या, जो कोई अपने रब से, फिर एंड में हमने पढ़ा कि जो भी कोई अपने रब से मिलने की उम्मीद रखता है तो उसको चाहिए कि एक ही अल्लाह की इबादत करे और शिरक ना करे, क्योंकि एक ही अल्लाह की इबादत है और शिरक नहीं है। तो अब हम सूरह मरियम शुरू करते हैं अल्लाह के फ़ज़ल से। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश समीउल अलीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क्किना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क्किना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क्किना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बल आलमीन। तो हम ने आज पढ़नी है सूरह मरियम 16वें पारे की। तो हम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और रहम वाला है। तो इसमें हम इसका सबसे पहले जो है वह शान नुज़ूल देखते हैं कि इसका जो नाम था वो इसकी इस आयत वज़्कुर फ़िल किताबी मरियम से माखूज़ है। और इसका पस मंज़र ये है कि जिस दौर में ये सूरह नाज़िल हुई, इनके हालात की तरफ किसी हद तक जो है वो सूरह काफ में भी हम इशारा जो है वो देख चुके हैं। तो कुरैश के सरदार जब तज़हीक और झूठे इल्ज़ामात की तशहीर से तहरीक इस्लामी को दबाने में नाकाम हो गए, तो उन्होंने जुल्म, ज़्यादती, मारपीट और तरह तरह की अज़ियतें देनी शुरू कर दी मुसलमानों को, ताकि वो इन्हें इस्लाम छोड़ने पर मजबूर करें, और ताकि वो चाहते थे कि वो इस्लाम को छोड़कर हमारे मज़हब में आ जाएं। तो लोगों को मार मार कर आधमुआ कर दिया जाता, भूखा प्यासा बंद रखा जाता, मक्के की तपती हुई रेतों पर चलाती धूप में लटाया जाता, और सीने पर भारी पत्थर रखकर घंटों तड़पाया जाता था। तो और उजरत देने से भी परेशान किया जाता था। चुनाचे से ही इनमें हज़रत हब्बाब बिन अरत की ये रवायत मौजूद है कि मैं मक्के में लोहार का काम करता था, मुझसे आज़ बिन वाइल ने काम लिया। फिर जब मैं इससे उजरत लेने गया तो इसने कहा कि मैं तेरी उजरत ना दूंगा जब तक तू मोहम्मद का इनकार ना करे। ये सब हालात बहुत ख़राब थे, तो इस तरह लोगों को सताया जाता था। तो उनकी हड्डियों पर लोहे की कंघियाँ घिसी जाती थी, बहुत कुछ किया जाता था। ये सारे हालात जब नाकाबिले बर्दाश्त हद तक पहुँच गए, तो फिर जब 45
عام الفیل 5 نبوی میں حضور نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اچھا ہو کہ تم لوگ نکل کر حبش چلے جاؤ، وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، اور وہ بلائی کی سرزمین میں جب تک اللہ تمہاری اس مصیبت کو رفع کرنے کی کوئی صورت پیدا کرے تم لوگ وہاں ٹھہرے رہو۔ اس ارشاد کی بنا پر پہلے 11 مردوں اور 4 خواتین نے حبش کی راہ لی، پھر چند مہینوں کے اندر مزید لوگوں نے بھی ہجرت کی، یہاں تک کہ 83 مرد، 11 عورتیں اور 7 غیر قریشی مسلمان حبش میں جمع ہو گئے۔ اور مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 40 آدمی رہ گئے۔ تو ہجرت کے بعد قریش کے سردار جو ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے طے کیا کہ عبداللہ بن ابی ربیعہ ابو جہل کے ماں جائے بھائی اور عمرو بن عاص کو بہت سے قیمتی تحائف کے ساتھ حبش بھیجا جائے۔ تو ہمارے شہر کے چند نادان لونڈے بھاگ کر وہاں آپ کے ہاں آگے ہیں، وہ ان کے پاس گئے، انہیں نذرانہ پیش کیا حبش کے پاس۔ تو ان کو نذرانے پیش کرنے کے بعد پھر ان کو کہنے لگے کہ ہمارے شہر کے چند نادان لونڈے جو ہیں وہ بھاگ کر آپ کے ہاں آگے ہیں، اور قوم کے اشراف نے ہمیں آپ کے پاس ان کی واپسی کی درخواست کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں ہمارے دین سے نکل گئے ہیں اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے ایک نرالا ہی دین نکال لیا ہے۔ تو مؤثر یہ کہ چنانچہ نجاشی نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دربار میں بلا بھیجا۔ تو آخر یہ تمہارا، اس نے پوچھا کہ دربار میں پہنچے تو چھوٹتے ہی نجاشی نے سوال کیا، یہ تم لوگوں نے کیا کہ اپنی قوم کا دین بھی چھوڑا اور میرے دین میں بھی داخل نہ ہوئے، نہ دنیا کے دوسرے ادیان میں ہی کسی کو اختیار کیا، آخر یہ تمہارا نیا دین کیا ہے؟ تو پھر اس میں جو حضرت جعفر نے جواب میں سورہ مریم کا وہ ابتدائی حصہ سنایا جو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے۔ نجاشی اس کو سنتا رہا، روتا رہا، یہاں تک کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ جب حضرت جعفر نے تلاوت ختم کی تو اس نے کہا کہ یقیناً یہ کلام اور جو کچھ عیسیٰ لائے تھے دونوں ایک ہی سرچشمہ سے نکلے ہیں، خدا کی قسم میں تمہیں ان لوگوں کے حوالے نہ کروں گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے دوسرے روز جو ہے وہ عمرو بن العاص نے نجاشی سے کہا کہ ذرا ان لوگوں کو بلا کر یہ تو پوچھے کہ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے، اور یہ لوگ ان کے متعلق ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ نجاشی نے پھر مہاجرین کو بلا بھیجا۔ مہاجرین کو پہلے ہی عمرو کی چال کا علم تھا، تو انہوں نے نجاشی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو سوال کیا تو کیا جواب دو گے؟ تو موقع بڑا نازک تھا اور سب اس سے پریشان تھے، مگر پھر بھی اصحاب رسول نے یہی فیصلہ کیا کہ جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے، ہم تو وہی بات کہیں گے جو اللہ نے فرمائی، اللہ کے رسول نے سکھائی۔ چنانچہ جب یہ لوگ دربار میں گئے، نجاشی نے عمرو بن العاص کا پیش کردہ سوال ان کے سامنے دہرایا تو جعفر بن ابی طالب نے اٹھ کر بلا توامل کہا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کی طرف سے ایک روح اور ایک کلمہ ہے جسے اللہ نے کماری مریم پر القا کیا۔ نجاشی نے سن کر ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور کہا، خدا کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے عیسیٰ اس سے ایک تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں تھے۔ اس کے بعد نجاشی نے قریش کے بھیجے ہوئے تمام ہدیے یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ میں رشوت نہیں لیتا، اور مہاجرین سے کہا کہ تم بالکل اطمینان کے ساتھ رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہا یا عین صاد ذکر رحمتی ربی کا یاد کرنا رحمت پروردگار تیرے کا عبدہ زکریا بندے اپنے زکریا کو، اس نادا جس وقت پکارا اس کو، ربہ رب اس کے نے، ندان خفیہ یعنی کہ آہستہ سے پکارنا دبی آواز سے، کالا کہا ربی انی وہن العظم پروردگار میرے تحقیق میں سست ہو گئی ہیں میری ہڈیاں، منی واشتعل الرأس اور شعلہ مارا سر نے بڑھاپے کا، شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا اور نہ تھا میں بیچ پکارنے تیرے کے اے رب بد نصیب، یعنی میرے مالک میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئیں، کمزور ہو گئیں، جسے جیسے بڑھاپے میں ہو جاتی ہیں، اور بڑھاپے کی سفیدی سے سر چمکنے لگا، یعنی بال بالکل سفید ہو گئے، اور میں تجھ کو پکار کر کبھی بھی محروم نہیں رہا، اور مجھے اپنے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ
من ورائی وکانت امراتی، اور تحقیق میں ڈرتا ہوں وارثوں اپنا سے، پیچھے میرے اولاد ہے، عورت میری آکرن بانچ ہے، فہبلی پس تو بخش واسطے میرے، من لدن کا ولی، اپنے پاس سے ولی، یعنی اپنے پاس سے مجھے فرزند عطا فرما، یارثنی و یارث من آل یعقوب، وارث ہوگا میرا اور وارث اولاد یعقوب کا، واجعلہ ربی رضیہ، اور کر دے اس کو اے رب میرے پسندیدہ۔ تو پھر کہا یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، خوشخبری دیتے ہیں ہم تجھ کو ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہے، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، کہ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی بھی نہیں کیا، قال ربی انا یکون لی غلام، تو جب ان کو خوشخبری دی تو اس کا نام یحییٰ ہوگا، تو پھر کہا کہ قال ربی انا یکون لی غلام، کہ اے میرے رب میرے بچہ کیوں کر ہوگا، وکانت امراتی عاقرن، کہ میری عورت بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبری عتیہ، اور تحقیق پہنچا ہوں میں بڑھاپے سے بے حد کو، یعنی کہ میں بڑا ہی بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتائیں۔ حضرت زکریا نے یہ سوال بیٹے کی غیر معمولی خوشخبری سن کر مزید دلی اطمینان حاصل کرنے کے لیے غیر احتیاطی طور پر کیا، تو کالا کہا کذالک، اسی طرح کالا ربو کا کیا، کہا پروردگار تیرے نے، ہوا علیہ حیون، کہ وہ اوپر میرے آسان ہے، وقد خلقتک من قبل، اور تحقیق پیدا کیا میں نے تجھ کو پہلے اس سے، ولم تک شیئا، جب تو کچھ بھی نہ تھا، یعنی کہ جب تو کچھ بھی نہ تھا اس وقت میں نے تمہیں پیدا کیا، تو اب یہ میرے لیے کیا مشکل ہے۔ کالا ربی اجعل لی آیہ، تو کہنے لگا کہ اے رب مجھے کچھ نشانی بتا۔ کالا آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ لیال سویہ، کہ نشانی تیری یہ ہے کہ تو نہ بولے گا لوگوں سے 3 رات تندرست اچھا بھلا ہو کر، یعنی کہ بغیر کسی بیماری کے تو اچھا بھلا ہو کر 3 دن رات جو ہے نا 3 راتوں کسی سے بولے گا نہیں۔ فخرج علی قومہ، پس نکلا اوپر اپنی قوم کے، من المحراب، محراب سے، فاوحیٰ الیہم، تو پس وحی کی گئی طرف اس کے، ان سبحوا بکرۃ و عشیٰ، کہ تسبیح کرو صبح کو اور شام کو۔ یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب بقوۃ، کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑ لو، وآتیناہ الحکم صبیہ، اور دیا ہم نے اس کو حکم لڑکا پن سے۔ تو پھر اشارے سے ان کو کہنے لگا صبح اور شام خدا کی عبادت کرو، اے یحییٰ تو رات شریف کو مضبوطی سے تھامے رہ، وحنانًا من لدنا، اور دی مہربانی اپنی طرف سے اور پاکیزگی، اور نہ تھا پرہیزگار، یعنی کہ سمجھ دی اور اپنے پاس سے رحم دلی، لوگوں پر شفقت اور مہربانی اور ستھرائی، اور پرہیزگار تھا، اور اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا۔ تو کیونکہ اس وقت وہ صرف اشارے ہی سے گفتگو کر سکتے تھے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت میں ہے کہ الا رمزا، مگر اشارے سے بات چیت کر سکو گے، اور لوگوں کو صبح و شام خدا کی تسبیح کا اس لیے حکم دیا گیا کہ خود انہیں علامت ظاہر ہو جانے پر یہی حکم دیا گیا تھا۔ تو اور اپنے رب کو بہت یاد کرو، صبح و شام اس کی تسبیح کرو، تو اس لیے انہوں نے لوگوں کو بھی تسبیح کا حکم دیا۔ وسلام، اور یا پکڑ کتاب کو ساتھ قوت کے، اور دیا ہم نے اس کو حکم اور تورات شریف کو مضبوطی سے تھامے رہو، اس کے حکموں پر عمل کرتے رہو، اور ہم نے اس کو بچپنے ہی سے سمجھ دے دی، اور اپنے پاس سے رحم دلی، لوگوں پر شفقت، مہربانی اور ستھرائی، اور وہ پرہیزگار تھا، اپنے ماں باپ کا تابع دار۔ وسلام علیہ، اور سلام ہے اوپر اس کے، یوم ولیدہ، جس دن وہ پیدا ہوا، و یوم یموت، جس دن جو ہے وہ فوت ہوگا، و یوم یبعث حیّا، اور جس دن اٹھے گا زندہ ہو کر۔ تو وذکر فی الکتاب مریم، اور یاد کر بیچ مریم کی کتاب، یعنی کہ اس کتاب میں مریم کو، اذ انتبذت، جب جا پڑی، من اہلہا، اپنے اہل سے، مکاناً شرقیہ، مکان شرقی میں، یعنی کہ اے پیغمبر قرآن میں مریم کا قصہ بیان کرو جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مجلس پورب کی طرف ایک جگہ جا بیٹھی تو اس نے ان کی طرف سے آڑ کر لی، تو
فرسلنا علیہ پس بھیجا ہم نے طرف اس کے روح نار اپنی روح فتمثل لہا بشرا سویا پس صورت پکڑی واسطے اس کے آدمی تندرست کی. تو وہ جو پیغام لے کر آیا فرشتہ اس نے انسان کی شکل پکڑی. قالت کہا انی اعوذ بالرحمن منکا کہنے لگی تحقیق میں پناہ پکڑتی ہوں ساتھ رحمان کے تجھ سے ان کنتا تقیا اگر ہے تو پرہیزگار. قالا کہا کہنے لگا کہ انما انا رسول ربی کا بے شک میں بھیجا ہوا ہوں تیرے رب کی طرف سے لاہابا لاکی غلامن زکیہ تاکہ تو بخش جاؤں تجھ کو لڑکا پاکیزہ. قالت کہا کہنے لگی حضرت مریم نے کہا انا یکون لی غلامن میرے لڑکا کہاں سے ہوگا ولم یمسسنی بشرن کہ مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا کسی بشر نے ولم اکو باغیہ اور نہ ہی میں بدکار ہوں. کالا کذالک فرشتے نے کہا اسی طرح کالا ربو کا کہا ہے پروردگار تیرے نے ہوا علیہ حیون کہ وہ اوپر میرے آسان ہے والی نج الہ آیاتن اور تو کریں ہم اس کو نشانی للناس واسطے لوگوں کے ورحمتن منا اور مہربانی اپنی طرف سے اور ہے کام مقرر کیا ہوا. پس وہ حاملہ ہو گئی ساتھ اس کے جا پڑی ساتھ اس کے مکان دور میں یعنی اس کے یعنی جنگل میں. پس لے پھر اس کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنائیں تاکہ اس کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنائیں اور اپنی طرف سے بندوں پر رحم کریں. تو یہ پس لے آیا اس کو درزا طرف تنے درخت ہرما کے یعنی کہ یہ جو نخلہ تن ہے نا یہ ہرما کا درخت ہے جس کھجور کا درخت. قالت اس نے کہا کہ کاش کہ میں مر گئی ہوتی پہلے اس سے اور ہوتی میں بولی بلائی یعنی کہ ایک دور مکان میں چلی گئی پھر درد اس کو ایک کھجور کی جڑ میں اس پر ٹکا دینے کو لے گیا. تو کہنے لگی کاش میں اس وقت اس مصیبت سے پہلے ہی مر جاتی اور ایک تو درد کی تکلیف اور دوسرے لوگوں کی رسوائی کا ڈر اور بولی بصری ہو جاتی کوئی میرا جو ہے ذکر تک نہ کرتا. پھر نیچے کی طرف سے اس کو فرشتے نے آواز دی تو علیکہ تو ساکت ڈالے گا علیکہ اوپر تیرے رطباً جنیہ کھجور تازہ کہ اپنی طرف ہلا اس فرشتے نے آواز دی کہ ہلا اس کھجور کے درخت کو اپنی طرف وہ تیرے طرف ڈالے گا تازہ کھجوریں تیرے پاس جو ہیں وہ گرائیں گی. فکلی وشربی پس کھا اور پی اور نیچے اس کے جو ہے وہ نہر جو ہے وہ بہا دی گئی پانی کی. تو پس کھجور کھا اور نیچے سے پانی پی وقری عینا اور ٹھنڈی رکھ آنکھوں کو. پس اگر دیکھے تو آدمیوں میں سے کسی کو تو پس کہہ تحقیق میں نے نظر کیا ہے واسطے باری تعالیٰ کے روزہ کیونکہ اس وقت جو ہے وہ چپ کا روزے کے ساتھ چپ کا روزہ بھی رکھا جاتا تھا. تو کہا کہ اگر تو کسی کو دیکھے تو پھر تو کہنا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے. فلن اکلم الیوم انسیہ اور پس ہرگز نہ بولوں گی آج کے دن کسی بھی آدمی سے. فاتت بھی قومہا تحملہ پس آئی ساتھ اس کے قوم اپنی میں گود میں لیے ہوئے اس کو یعنی بچے کو گود میں لیے ہوئے پھر اپنی قوم کے پاس جب آئی تو قالو یا مریم لقد جئتی شیئا فریہ تو اس کو کہنے لگے اے مریم تحقیق لائی تو ایک عجیب چیز. تو کوئی آدمی دیکھے تو اس کے یہ کہنا ہے کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے. تو اس کو جب یہ کہا کہ لقد جیتا شیئا فریہ تو لائی ہے ایسی چیز نہ تو تیرا اے بہن ہارون کی نہ تھا باپ تیرا ہی برا آدمی اور نہ ماں تیری بدکار تھی. پھر اس نے اشارہ کیا اس بچے کی طرف تو انہوں نے کہا کیوں کر ہم جو ہے وہ کریں اس سے بات وہ تو گود میں بچہ ہے لڑکا ہے. کہا تحقیق میں بچہ بول اٹھا اس نے کہا کہ میں تحقیق بندہ ہوں اللہ کا دی ہے مجھ کو کتاب اور کیا ہے مجھ کو نبی اور کیا ہے مجھ کو برکت والا جہاں ہوں میں اور حکم کیا ہے مجھ کو بالصلاۃ والزکوٰۃ ساتھ نماز اور زکوٰۃ کے ما دمت حیہ جب تک میں زندہ رہوں وبرًا اور وبرم بھی والداتی اور خوش سلوک ساتھ ماں اپنی کے ولم یجعلنی جبارا شقیہ اور نہیں کیا مجھ کو سرکش اور بدبخت. والسلام علیہ یوم ولدت اور سلامتی ہو اوپر میرے
جس دن میں پیدا ہوا، و یوم اموتو، اور جس دن میں مروں گا، و یوم ابعث حیا، اور جس دن اٹھوں گا میں زندہ ہو کر۔ تو ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ بیٹا مریم کا، قول الحق الذی، بات حق کا جو وہ فیہ یمترون، بیچ اس کے شک کرتے ہو، تو جس میں تم شک کرتے ہو یہ وہ والی بات ہے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، نہیں لائق واسطے اللہ کے کہ پکڑے اولاد، سبحانہ اذا قضا، پاکی ہے اس کو جب مقرر کرتا ہے، امرن کوئی بھی کام، فانما یقول لہ کن فیکون، تو سوائے اس کے کہ نہیں کہتا کہ ہو جا پس وہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کے نے تو یہ کہنا ہے کن فیکون ہو جانا ہے۔ ان اللہ ربی، اور بے شک تحقیق پروردگار میرا، ربکم فاعبدوہ، خوب میرا تم رب ہے تمہارا، پس اسی کی عبادت کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب، تو پھر اختلاف کیا فرقوں میں درمیان اپنے، پس وائے ہے واسطے ان لوگوں کے جو کافر ہوئے اور حاضر ہوں گے دن بڑے کے، اسما بہم و ابصر، کیا خوب سنتے ہوں گے اور کیا خوب دیکھتے ہوں گے، یعنی کہ جب قیامت والے دن جب فیصلہ کر دیا جائے گا، جب قیامت والے دن آئیں گے تو اس وقت تو وہ خوب سنتے ہوں گے، یعنی آج تو حق سے بہرے اور اندھے ہو رہے ہیں، مگر آخرت میں ان کے کان اور آنکھیں خوب کھلی ہوئی ہوں گی، اور کہیں گے اس وقت کا دیکھنا اور سننا کسی کام نہ آ سکے گا۔ جس دن آویں گے ہمارے پاس، لیکن ظالم آج کے دن بیچ گمراہی ظاہر کے ہیں، اور ڈالا ان کو دن پچھتانے کے سے، اذ قضی الامر، جس وقت مقرر کیا جائے گا کام، وہم فی غفلۃ، اور وہ بیچ غفلت کے ہوں گے، وہم لا یؤمنون، اور نہیں ایمان لانے والے۔ انا نحن نارث الارض، تحقیق ہم وارث ہوں گے زمین کے بھی، ومن علیہا، اور اس کسی کے اوپر اس کے ہے، والینا یرجعون، ہماری طرف ہی پھیرے جائیں گے۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم، تو یاد کر بیچ کتاب میں ابراہیم کو، انہ کان صدیق النبی، آج بے شک وہ سچا نبی تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بھی سچے نبی تھے۔ اس قال لابیہ، جس وقت کہا انہوں نے واسطے اپنے باپ کے لیے، ما تعبدوا ما لا یسمع ولا یبصر، کہ لما تعبدو، کہ اے باپ میرے کیوں عبادت کرتا ہے تو، لا تسمع ولا یبصر، اس چیز کی نہ سنے اور نہ ہی دیکھے، لا یغنی عنک شیئا، اور نہ ہی کفایت کرے تجھ کو کچھ بھی۔ یا ابتی، اے باپ میرے، انی قد جاءنی من العلم، تحقیق میں آیا ہے میرے پاس علم، ما لم یأتی کا، جو کچھ کے نہیں آیا تیرے پاس، فاتبعنی، پس پیروی کر میری، اہدی کا صراطا سویا، میں دکھاؤں گا تجھ کو راہ سیدھی۔ اے باپ میرے، مت عبادت کر شیطان کی، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان واسطے انسان کے نافرمان ہے۔ تو اے میرے باپ، تحقیق میں ڈرتا ہوں کہ لگ جاوے تجھ کو عذاب اللہ کی طرف سے، پس ہو جاوے تو شیطان کا ولی یا دوست۔ قالا اراغب انت عن آلہتی، کہا کیا اعراض کرتا ہے تو معبودوں میرے سے، یا ابراہیم، اے ابراہیم، لئن لم تنتہی، البتہ اگر تو باز نہ آئے گا، لا ارجمنک، تو البتہ سنگسار کروں گا میں تجھ کو، وہجرنی، تجھ کو اور چھوڑ جا مجھ کو، ملیہ، مدت تک۔ کالا، کہا سلام علیک، سلام اوپر تیرے، ساستغفر لک، پس میں تیرے لیے بخشش مانگوں گا، ربی، اپنے رب سے، تو تحقیق وہ ہے ساتھ میرے مہربان۔ وَتَعْزِيلُكُمْ، اور چھوڑ دوں گا میں تجھ کو، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس چیز کو جو پکارتے ہو تم سوائے اللہ کے، وَادْعُوا رَبِّي، اور پکاروں گا میں رب اپنے کو، ان قریب ہے کہ نہ ہوں میں ساتھ پکارنے رب اپنے کے بے نصیب، یعنی کہ میں اپنے رب کو نہ پکاروں تو پھر تو میں بد نصیب ہو جاؤں گا، تو اس لیے میں اپنے رب کو ہی پکاروں گا۔ فَلَمَّا تَعَزَلَهُمْ، پس جب چھوڑ آیا ان کو اور اس چیز کو جس کی وہ عبادت کرتے تھے سوائے خدا کے، دیا ہم نے پھر اس کو اسحاق اور یعقوب، اور ہر ایک کو کیا ہم نے نبی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے
کیونکہ جب بندے کی آزمائش کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی آزمائش کی، تو جب وہ آزمائش پر پورے اترے اور انہوں نے جو ہے ان سارے الہوں کو چھوڑ کر ایک الہ کی عبادت کرنی شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انعام کے طور پر جو ہے حضرت ابراہیم کو اسحاق اور پھر یعقوب کی خوشخبری دی۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور دی ہم نے ان کو رحمت اپنی سے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور کی ہم نے واسطے ان کے زبان راستے کی بلند۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور پھر آگے موسیٰ کا ذکر آ گیا کہ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، بے شک وہ خالص کیا گیا تھا، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور نبی تھا، پیغمبر تھا، وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور پکارا ہم نے اس کو کنارے طور کے سے جو بہت برکت والا تھا، اور نزدیک کیا ہم نے اس کو باتیں کرنے کے لیے، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور دیا ہم نے اس کو اپنی مہربانی سے، اَخَاهُ ہارون نبیّا، ہارون اس کے بھائی کو بھی ہم نے پیغمبر کر دیا۔ تو وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، پھر اسماعیل علیہ السلام کا آگے تذکرہ آ گیا، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک وہ سچا وعدے کا سچا تھا اور پیغمبر تھا، اور حکم کرتا تھا اپنے اہل کو نماز اور زکوٰۃ کا، اور نزدیک اپنے پروردگار کے بڑا ہی پسندیدہ تھا۔ پھر وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، پھر حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر آ گیا کہ وہ صدیقاً نبی، سچے نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ كَانَ عَلِيًّا، اور چڑھا لیا ہم نے اس کو مکان بلند میں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر انعام کیا اللہ نے ان کے اوپر، من النبی، نبیوں میں سے، من ذریتی آدم، اولاد آدم میں سے، وَمِمَّنْ حَمَّلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور ان لوگوں سے کہ چڑھا لیا ہم نے ساتھ نوح کے، وَمِن ذریتی ابراہیم، اور اولاد ابراہیم کی، وَإِسرائیل، اسرائیل کی، وَمِمَّنْ ہَدَیْنَا، اور ان لوگوں کی کہ ہدایت کی ہم نے، وَاجْتَبَیْنَا، اور کھینچ لیا ہم نے ان کو، اِذَا تُتْلَىٰ عَلَیْہِمْ، جس وقت پڑھی جاتی ہیں ان پر اوپر ان کے نشانیاں رحمان کی، تو پھر وہ گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے، یعنی کہ خروا سجدا و بکیا، یعنی کہ وہ گر جاتے ہیں پھر اللہ کی جو آیات اپنی نشانیاں دیکھ کے، تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے پھر وہ نیچے گرتے ہیں۔ تو پانچواں قصہ جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے، جو حضرت ابراہیم کے لڑکے تھے، تمام عرب حجاز کے باپ۔ تو گو تمام انبیاء ہی وعدے کے سچے ہوتے ہیں، مگر حضرت اسماعیل کے وعدہ کی سچائی مشہور تھی، اور اس میں یہ صرف نمایاں طور پر پائی جاتی تھی۔ ان کے وعدے کی سچائی ہی تو تھی کہ انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا کہ ذبح ہوتے وقت صبر کروں گا، پھر بے دھڑک چھری کے نیچے لیٹ گئے اور چوں تک نہ کی، اور جس عبادت کا بھی التزام کیا اور منت مانی سے پوری طرح ادا کیا۔ ابن کثیر۔ تو آگے حضرت اسحاق پر حضرت اسماعیل کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ حضرت اسحاق کو صرف نبی اور حضرت اسماعیل کو رسول نبی فرمایا گیا۔ نیز صحیح مسلم میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی اولاد میں سے اسماعیل کو منتخب فرما لیا۔ ابن کثیر۔ پھر چھٹا قصہ جو ہے حضرت ادریس کا ہے۔ بعض مفسرین نے حضرت ادریس کو بنی اسرائیل کے انبیاء میں شمار کیا ہے، اور دلیل یہ دی ہے کہ معراج کے موقع پر جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہہ کر خطاب کیا، اور حضرت آدم اور ابراہیم کی طرح مرحبا بالولد الصالح نہیں کہا، اور امام بخاری کا خیال بھی یہی ہے۔ تو یہ آگے جو ہے وہ آیات، یہ جو سجدہ ہے، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا، تو اس لیے سجدہ کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فخلف من بعدہم خلف، پس جانشین ہوئے پیچھے ان کے برے لوگ کہ ضائع کیا انہوں نے نماز کو، اور واتبعوا الشہوات، اور پھر پیروی کی خواہشوں کی، فسوف یلقون غیا، پس البتہ ملاقات کریں گے غی کی۔ الا من تاب و آمن، مگر جس نے توبہ کر لی اور پھر ایمان لے آیا، پھر عمل صالحہ کیا، تو یہ لوگ پھر داخل ہو جائیں گے جنت میں، اور نہ ہی وہ ان پر کچھ ظلم کیا جائے گا۔ جنتی عدن، بہشت ہمیشہ رہنے کی، اللہ تی وہ جو وعد الرحمن عبادہ،
جس کا رحمان نے وعدہ کیا اپنے بندوں سے بالغیب ساتھ غیب کے، انہ کان وعدہ ماتیہ، تحقیق اس کا وعدہ جو ہے وہ سچا وعدہ ہے اور وعدہ آ کر رہے گا، اور نہیں سنیں گے بیچ اس کے پھر بہودہ مگر سلام، یعنی کہ اس میں جنت میں کوئی بہودہ بات نہ سنیں گے، تو ہر وقت ہر جگہ سے وہ سلام کی آواز ہی سنیں گے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور واسع ان کے رزق ان کا بیچ اس کے صبح و شام ہوگا۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي، یہ وہ بہشت ہے کہ وارث کرتے ہیں ہم، نورث من عبادنا، اپنے بندوں میں سے اس کو، من کانا تقیہ، جو کہ ہے پرہیزگار، اس شخص کو ہم اس کا وارث کرتے ہیں جنت کا جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ وما تتنزل الا بامر ربک، اور نہیں اترتے ہم مگر ساتھ حکم رب تیرے کے، یعنی کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہی اترتے ہیں۔ ما بین ایدینا ما خلفنا، اور نہیں بین ایدینا آگے ہمارے اور نہ کچھ پیچھے ہمارے، وما بین ذالکا، اور نہ کچھ درمیان اس کے، وما کان ربک نسیا، اور نہ ہی پروردگار تیرا بھولنے والا ہے۔ رب السماوات والارض، کیونکہ پروردگار جو ہے وہ آسمانوں کا بھی مالک ہے اور زمین کا بھی، اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے، تو اور صبر کر واسطے عبادت اس کی کہ کیا جانتا ہے تو واسطے اس کے ہم نام، تو اس کے ہم نام جو ہے اس کے جوڑ کر کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور کہتا ہے آدمی، اِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر دوبارہ نکالا جاؤں گا میں زندہ ہو کر۔ کیا نہیں یاد کرتا انسان یہ کہ ہم نے پیدا کیا تھا اس کو پہلے اس سے، اور نہ تھا جب وہ کچھ بھی نہ تھا۔ پس قسم ہے تیرے رب کی، البتہ اکٹھا کریں گے ہم ان کو شیطانوں کو، پھر البتہ حاضر کریں گے ہم ان کو گرد دوزخ کے زانوں پر گرے ہوئے۔ تو جو قیامت کے منکر ہیں، شیطانوں کو، جنوں کو، ان آدمیوں کو بہکایا، اکٹھا کریں گے ہم پھر جہنم کے، اور وہ گھٹنوں پر گرے ہوئے ان کو حاضر کریں گے، پھر ہر جماعت میں سے ہم ان کو الگ کر لیں گے، اور خدا کے مقابلہ پر بہت جو دلیر تھے۔ تو پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو دوزخ میں زیادہ جلنے کے لائق ہیں یا دوزخ میں پہلے جانے کے سزاوار ہیں۔ تو کیا یہ ذات پاک اسے عدم سے وجود میں لے آئی، اس کے لیے مشکل ہے کہ مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندگی دے سکے۔ یہ بیس یعنی دوبارہ زندہ کرنے کی سب سے قوی دلیل ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ، اور نہیں کوئی تم میں سے، إِلَّا وَارِدُوهَا، مگر گزرنے والا ہے اوپر اس کے، کان علی ربک حتما مقضیہ، ہے اوپر پروردگار تیرے کے لازم ادا کیا گیا، کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو دوزخ میں نہ جائے اور دوزخ کے پر سے نہ گزرے، یہ تو تیرے مالک پر لازم ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر نجات دے دیں گے ہم ان لوگوں کو جو پرہیزگاری کرتے ہیں۔ تو دوزخ سے اوپر دوزخ میں سے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ پل صراط میں سے گزریں گے نا، تو پل صراط جو ہے وہ دوزخ کے اوپر ہے، تو ہر کسی کو پل صراط میں سے گزر کے ہی پھر جنت میں یا دوزخ میں جانا ہے۔ جو نیک بندے ہوں گے وہ تو فوراً پل صراط پار کر جائیں گے، اور جو بد ہوں گے، کافر ہوں گے، تو پھر وہ جو ہے اس میں گر جائیں گے۔ تو ایک جو ہے ہر مومن کافر ایک مرتبہ جہنم میں داخل ضرور ہوگا، مگر مومنین پر وہ آگ ٹھنڈی اور باعث رحمت بنا دی جائے گی۔ بعض روایت میں اس کے معنی میں یہ تائید ہوتی ہے، مگر پہلے معنی جو اولا ہیں کتاب و سنت کے دلائل کے مابین ہیں۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دے دیں گے ہم ان کو جو پرہیزگار ہیں، ونذر الظالمین، اور چھوڑ دیں گے ہم ظالموں کو، فیہا جثیہ، بیچ اس کے گرتے ہوئے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جاتی ہیں اوپر تمہارے آیاتنا، نشانیاں ہماری، بینات، دلیلیں، قال الذین کفروا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہوئے، للذین آمنوا، واسطے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، ای الفریقین خیر مقاما، کون سا دو فرقوں میں بہتر ہے جگہ میں اور بہتر ہے مجلس میں، اور کتنے ہلاک کیے ہم نے پہلے ان سے قرن، وہ بہتر تھے اسباب میں بھی اور نمود میں بھی، یعنی ان کو ہم نے جنہوں کو تباہ کیا
ان سے اچھا سامان اور ان سے اچھی نمود رکھتے تھے، یعنی کہ بہت زیادہ وہ لمبے چوڑے اونچے اور قوت طاقت میں بھی بہت زیادہ تھے، تو ان کو ہم نے جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا۔ تو کل من کانا فی الضلالتی، پس کہہ دو کہ جو شخص بیچ گمراہی کے ہے، فلیمدد لہو، پس چاہیے کہ کھینچ لے جائے، رحمان مدہ، رحمان اس کو رحمان خوب کھینچنا، حتی اذا رأوا، جب جہاں تک کہ دیکھیں گے، ما یوعدون جو وعدہ دیے جاتے ہیں، اما العذاب یا عذاب کا، و اما الساعہ یا قیامت کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو اور ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے، خوب ڈھیلا، جب وہ اس کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ دیا ہے دنیا کا عذاب، قید ہونا، قتل ہونا، جیسے جنگ بدر میں ہوا، یا قیامت میں، قیامت کے وقت پھر جان لیں گے کہ کس کا مکان برا ہے، مومنوں کا یا ان کا، اور کس کا جتھا کمزور ہے۔ اور جو لوگ سیدھی راہ پر ہیں ان کو اور زیادہ اللہ نیک کام کرنے کی ہدایت کرتا جاتا ہے، اور قائم رہنے والی نیکیاں ہیں تیرے مالک کے نزدیک، اور اچھا بدلہ رکھتی ہیں وہ، اور اچھا انجام ہے ان کا۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، آیا پس دیکھا تو نے اس شخص کو کہ کافر ہوا ساتھ نشانیوں ہماری کے، وقال لأوتین، اور کہا البتہ دیا جاؤں گا میں، مالم و ولدا، مال اور اولاد۔ اس نے کہا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی مال اور اولاد دی ہوئی ہے۔ تو اطلع الغیب، کیا جھانک آیا ہے غیب کو، ام اتخذ عند الرحمن، یا لیا ہے نزدیک اللہ کے عہد۔ کلا سنکتب ما یقول، ہرگز نہیں، یہ البتہ لکھیں گے ہم جو کہتا ہے، ونمد لہ من العذاب مدا، اور وہ لمبا کریں گے ہم اس کو عذاب سے لمبا کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آیتوں کو نہ ماننا، اور کہتا ہے اگر سچ مچ آخرت میں جنت ملے گی تو مجھ کو ضرور مال ملے گا اور اولاد بھی ملے گی۔ کیا اس کو غیب کی بات معلوم ہو گئی ہے، یا اس نے اللہ سے کوئی اقرار پا لیا ہے؟ اگر کوئی اقرار اللہ نے اس کو دیا ہے تو اللہ ہرگز اپنے اقرار کی مخالفت نہ کرے گا۔ وہ تو جو بکتا ہے اس کو لکھ رکھیں گے، اور اس کا عذاب خوب بڑھائیں گے، اور جس کا ذکر کرتا ہے یعنی مال اور اولاد کا، اس کے مرنے پیچھے وہ سب ہم لے لیں گے، اور وہ اکیلا ہی جو ہے وہ ہمارے پاس حاضر ہوگا۔ کلا سیکفرون، ہرگز نہیں، یہ البتہ کفر کریں گے۔ تو اوپر کی جو آیات ہیں حشر کے دلائل بیان کیے ہیں کہ ان کے شبہات کا ازالہ فرمایا۔ اب اس کا قول نقل فرمایا جو حشر میں تان کرتے ہوئے ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ حضرت حباب بن رت اور جو ہے لوہار کا کام کرتے تھے، اور ان کا آس بن وائل ایک مالدار کافر پر کچھ قرض تھا۔ وہ ایک روز تقاضے کے لیے ان کے پاس گئے تو کافر کہنے لگا میں تمہارا قرض اس وقت تک ادا نہ کروں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار نہ کر دو۔ تو حباب نے کہا کہ اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے ہرگز انکار نہ کروں گا یہاں تک کہ تم مر کر دوبارہ بھی زندہ ہو جاؤ۔ تو کافر کہنے لگا جب میں مر کر دوبارہ زندہ ہوں گا تو تم میرے پاس آنا، اس وقت میرے پاس خوب مال بھی ہوگا اور اولاد بھی، میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ 4 آیات فردن تک نازل فرمائیں۔ پہلی آیات میں اس کا کہتان کا نقل فرمایا، اور پھر اطلاع الغیب سے اس کے استہزاء کا جواب دیا۔ کبھی کلا سیکفرون، ہرگز نہیں، یہ البتہ کفر کریں گے، بعباداتہم، ساتھ عبادت ان کی کے، ویکونون علیہم ضدہ، اور ہویں گے وہ بت اوپر ان کے مخالف۔ دوسرے معبود اس لیے ٹھہرائے ہیں کہ قیامت کے دن وہ ان کا بچاؤ ہوں گے، ہرگز نہیں، یہ معبود ان کا کچھ بچاؤ نہ کریں گے بلکہ وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی مخالفت کریں گے۔ اور اسی لیے اے پیغمبر کیا تو نے نہیں دیکھا ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے۔ یوم نحشر المتقین، اس دن جمع کریں گے ہم پرہیزگاروں کو، الی الرحمن وفدا، طرف رحمان کے مہمان، ونسوق المجرمین، اور ہانکیں گے ہم گناہ گاروں کو، الی جہنم، طرف دوزخ کے، وردا، پیاسے۔
لا یملکون الشفاعۃ نہیں تیار پاویں گے شفاعت کا الا من اتخذ عند الرحمن عہدا مگر جس نے کہ لیا ہوگا نزدیک اللہ تعالیٰ کے عہد۔ تو رحمان کے پاس یعنی اپنے پاس مہمانوں کی طرح اکٹھا کریں گے اور گناہ گاروں کو پیاسا دوزخ کی طرف پھانک دیں گے، جیسے جانور جو ہیں وہ کنویں کی طرف پھانک دیے جاتے ہیں۔ وہ کسی کی سفارش نہ کر سکیں گے مگر اس کی جس نے اللہ سے اقرار لیا ہے۔ اور کافر نصارہ بعض مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں۔ تو اے کافرو تم تو بڑی سخت بات گھڑ لائے ہو جس کی وجہ سے عجب نہیں کہ آسمان پھٹ پڑیں یا زمین شق ہو جائے، پہاڑ پاش ہو کر گر جائیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اولاد والا کہا۔ ان کلو من فی السماوات والارض نہیں کوئی شش کے بیچ آسمانوں اور زمین کے ہے، الا آتی الرحمن عبدا مگر آتا ہے رحمان کے پاس بندہ ہو کر۔ ہر کوئی چیز جو بھی ہے زمین و آسمان میں وہ اللہ کے بندے بن کر آئے گی۔ سب کے سب فرشتے، روحیں، جانور، سب کے سب جتنے بھی ہیں زمین میں سب کے سب غلام بندہ نچیز بن کر حاضر ہو جائیں گے۔ لقد احصاہم وعداہم البتہ تحقیق گھیر لیا ہے ان کو اور گن لیا ہے، عدا ان کو گن لینے کر۔ وَكُلُّهُمْ آیاتہ اور سب وہ آنے والے ہیں یوم القیامت دن قیامت کے فردا اکیلے ہو کر۔ اور سب جب بھی آئیں گے قیامت والے دن تو سب اکیلے ہی آئیں گے، ان کے ساتھ کوئی وہ ان کے شریک نہیں آئیں گے جن کو وہ پوچھتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر تحقیق وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل اچھے کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا البتہ کرے گا واسطے ان کے رحمان محبت، تو اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ فإنما یسرناہ بلسانک پس وائس کے نہیں کہ آسان کیا ہے ہم نے، لتبشرا اس قرآن کو ساتھ زبان تیری کے بہ المتقین تو بشارت دے ساتھ اس کے پرہیزگاروں کو، واتنذیرا بہ قوما لدا اور ڈراوے ساتھ اس کے قوم جھگڑنے والوں کو۔ وکم اہلکنا بہت ہلاک کیے ہم نے قبلہم اس سے پہلے من قرنوں سے میں سے کئی بستیوں میں سے، حل تحس منہم من احد او تسمع لہم رکزا کیا دیکھتا ہے تو ان میں سے کسی کو یا سنتا ہے واسطے ان کے کھٹکا۔ تو اس سے پہلے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو آواز دے کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اسے محبت کرو۔ وہ آسمان میں اس کا اعلان کر دیتے ہیں، پھر وہ سرزمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ بخاری مسلم۔ ابو ہریرہ روایت ابو ہریرہ۔ واضح ہے کہ یہ آیت مکہ معظمہ میں نازل ہوئی جہاں مسلمان انتہائی مظلومی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا کہ ان قریب حالات بدلیں گے اور تم ذلیل و رسوا ہونے کی بجائے محبوب حلائق بن کر زندگی گزارو گے۔ چنانچہ یہ وعدہ پورا ہوا اور رہتی دنیا تک لوگوں کے دلوں میں صحابہ کرام رضوان کی وہ محبت پیدا ہوئی جس کی نظیر ملنی مشکل ہے، رضی اللہ عنہم ورضاہم، جو کسی طرح حق بات نہیں مانتے اور اس میں بین میخ نکالتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو قرآن میں سخت وعید سنائی گئی ہے۔ تو شکر الحمدللہ ہمارا جو ہے یہ اب سورہ مریم ختم ہو گئی، اب آگے سورہ طٰہٰ ہے۔ تو اب سورہ طٰہٰ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ شان نزول کیا ہے۔ سورہ طٰہٰ جو ہے یہ اب شروع ہو گئی ہے، تو اس کے جو ہے زمانہ نزول جو ہے سورہ مریم کے قریبی زمانے کا ہی ہے، تو ممکن ہے کہ یہ ہجرت حبشہ کے زمانے میں یا اس کے بعد نازل ہوئی ہو۔ بہرحال یہ امر یقینی ہے کہ حضرت عمر کے بقول اسلام سے پہلے یہ نازل ہو چکی تھی۔ تو ان کے بقول اسلام کی سب سے زیادہ مشہور اور معتبر روایت یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے تو راستے میں ایک شخص نے ان سے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری اپنی بہن اور بہنوئی اس نئے دین میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کے بہنوئی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید بیٹھے ہوئے حضرت حباب بن ارت سے ایک صحیفے کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ حضرت عمر کے آتے ہی ان کی بہن نے صحیفہ فوراً چھپا لیا، مگر حضرت عمر
اس کے پڑھنے کی آواز سن چکے تھے، انہوں نے پہلے کچھ پوچھ گچھ کی، اس کے بعد بہنوئی پر پل پڑے اور مارنا شروع کر دیا۔ بہن نے بچانا چاہا تو انہیں بھی مارا، یہاں تک کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ آخرکار بہن اور بہنوئی دونوں نے کہا کہ ہاں ہم مسلمان ہو چکے ہیں، تم سے جو کچھ ہو سکے کر لو۔ تو حضرت عمر اپنی بہن کا خون بہتے دیکھ کر کچھ پشیمان ہو گئے اور کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی وہ چیز دکھاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ بہن نے پہلے قسم لی کہ وہ اسے پھاڑ نہ دیں گے، پھر کہا کہ تم جب تک غسل نہ کر لو اس پاک صحیفے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور پھر وہ صحیفہ لے کر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں یہی سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ پڑھتے پڑھتے یک لخت ان کی زبان سے نکلا، کیا خوب کلام ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت حباب بن ارد جو ان کی آہٹ پاتے ہی چھپ گئے تھے، فوراً باہر آ گئے اور کہا، باخدا مجھے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنے نبی کی دعوت پھیلانے میں بڑی خدمت لے گا۔ کل ہی میں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ خدایا ابو الحکم بن ہشام، ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے کسی کو اسلام کا حامی بنا دے۔ پس اے عمر اللہ کی طرف چلو، اللہ کی طرف چلو۔ اس فکر نے رہی صحیح کسر پوری کر دی اور اسی وقت حضرت حباب کے ساتھ جا کر حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہجرت حبشہ سے تھوڑی مدت بعد ہی کا قصہ ہے۔ تو سورہ طٰہٰ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا اور مہربان ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ۔ طٰہٰ وما انزلنا اور نہیں اتارا ہم نے علیک القرآن لتشقی اوپر تیرے قرآن تاکہ تو رنج اٹھائے، یعنی کہ تکلیف اٹھائے۔ اس لیے نہیں اتارا قرآن تاکہ تجھے اس سے تکلیف اٹھانی پڑے۔ الا تذکرۃ لمن یخشی مگر نصیحت ہے واسطے اس شخص کے ڈرتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کرنے کے لیے ساری ساری رات عبادت میں کھڑے رہیں اور اپنے آپ کو تھکا ماریں۔ ہوا یہ کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جب شروع میں قرآن اترنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے کے خیال سے ساری ساری رات عبادت میں کھڑے رہتے، یہاں تک کہ مشرکین کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کیا اترا، بیچارہ سخت مشقت میں پڑ گیا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض دوسرے مفسرین نے اس آیت کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ پر کوئی ایسا بار ڈالا جائے جو آپ کے لیے ناقابل برداشت ہو۔ کبیر۔ تنزیلا ممن خلق الارض اور تنزیلاً اتارنے کو ممن خلق الارض اس کی طرف جس نے پیدا کیا زمین والسماوات العلی اور آسمانوں بلند کو، یعنی کہ قرآن اس لیے اتارا کہ وہ ڈرنے والے کے لیے نصیحت ہو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور قرآن سے نصیحت لے۔ یہ قرآن اس کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمانوں کو بنایا۔ الرحمن علی العرش استوی اور رحمان ہے اوپر عرش کے قرار پکڑا اس نے، یعنی رحمان تو وہ ہے جس نے عرش کے اوپر قرار پکڑا۔ لہ ما فی السماوات ما فی الارض تو اسی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ وما تحت الثری جو کچھ نیچے گیلی مٹی میں ہے، یعنی کہ نیچے گیلی مٹی میں جو کچھ ہے ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، ہر چیز اسی کے ہی ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ اور اگر تو پکار کر کہے کوئی بات، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى تو وہ جانتا ہے چھپے بید کو اور جو تم خفیہ بات کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، کیونکہ اللہ وہ ہے کہ نہیں کوئی معبود مگر واسطے اس کے ہی نام ہیں اچھے اچھے۔
وَهَلْ أَتَاكَ حدیث موسیٰ، اور کیا آئی ہے تیرے پاس بات موسیٰ علیہ السلام کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے اس میں قصہ شروع ہو گیا۔ اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ، جس وقت اس نے دیکھی آگ، بس کہا واسطے اپنے اہل کے کہ رہ جاؤ، تحقیق میں نے دیکھی آگ، شاید کہ لے آؤں میں تمہارے پاس اس سے میں سے انگارہ، یا پاؤں آگ کے اوپر راہ بتانے والا، یعنی تمہارے لیے ایک چنگاڑی لے آؤں، یا پھر اگر چنگاڑی نہ بھی ملے تو اس آگ پر سے کوئی رستہ بتانے والا جو ہے وہ پالوں۔ جب موسیٰ جو ہے وہاں سے آگ کے پاس آئے تو اس کی آواز آئی، انا ربک فاخلع نعلیک، کہ میں ہوں پروردگار تیرا، پس اتار ڈال وہ جوتیاں اپنی، انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک تو بیچ میدان پاک کے ہے، نام اس کا طویٰ ہے، وانا اخترتک، اور میں نے پسند کر لیا ہے تجھ کو، فاستمع لما یوحیٰ، پس سن جو کچھ کے وحی کی جاتی ہے۔ تو قرآن کی عظمت کے ذکر اور تبلیغ کے سلسلے میں حضرت کی تکلیف کی طرف ارشاد فرما کر اب یہاں حضرت موسیٰ کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے مقصود حضرت کو تسلی دینا ہے، کیونکہ جنوں یہ صورت نازل ہوئی، مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایسے ہی حالات درپیش تھے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو پیش آ چکے تھے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا، تحقیق میں ہوں اللہ، نہیں کوئی معبود مگر میں، فاعبدنی، پس عبادت کرو میری، واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، لذکری، میرے ذکر کے لیے۔ تو نماز کیوں قائم کرنی ہے؟ تاکہ میرا ذکر ہو، یعنی کہ میری ہی پوجا کرو اور میری ہی یاد کے لیے نماز کو درستگی سے پڑھ۔ بے شک قیامت ایک دن ضرور آنے والی ہے، اور میں اس کو چھپایا ہے اس لیے کہ کلو نفس بما تسعیٰ، کہ دیا جائے گا ہر جی کو اس چیز کے جو کرتا ہے، فلا یصدنک عنہا، پس نہ بند کر تجھ سے فکر اس کے لیے، من لا یؤمن، پس جو شخص نہیں مان لاتا، بہا، ساتھ اس کے، واتبع ہواہ فتردی، اور پیروی کرتا ہے خواہش اپنی کی، تو پس وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو بے شک قیامت ایک دن ضرور آنے والی ہے، میں اس کو چھپایا چاہتا ہوں اس کے وقت کو، اس لیے کہ ہر شخص کو اس کے کام کا بدلہ ملے۔ اس پر ایمان لانے سے تجھ کو وہ شخص کہیں جو ہے خود اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش پر چلتا ہے، یعنی کہ جو شخص جو ہے وہ خود تو ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش پر بھی چلتا ہے، تو بیمینی کا یا موسیٰ، پھر آگے کہا وما تلک بیمینی کا یا موسیٰ، اور کیا ہے تیرے داہنے ہاتھ میں اے موسیٰ؟ تو موسیٰ نے کہا کالا ہیا عصایا، یہ میرا عصا ہے، اتوکا علیہا، کہ تکیہ کرتا ہوں میں اوپر اس کے، واحشو، اور پتے جاڑتا ہوں، بیہا، ساتھ اس کے، علی غنمی، اپنی بکریوں کے، ولیہ فیہا معارب اخری، اور میرے اوپر بیچ اس کے اور بھی بڑے فائدے ہیں اور بھی بڑے کام کرتا ہوں اس سے۔ کالا القیہا یا موسیٰ، کہا تیرے رب نے کہ اے موسیٰ اس کو ڈال دے، فالقاہا، پس جب ڈال دیا، فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، تو پس ناگہاں وہ سام تھا دوڑتا ہوا۔ کالا خذھا، پکڑ لے اس کو، ولا تخف، اور نہ ڈر، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، تو ابھی پھیر دیں گے ہم اس کو طرف پہلی، یعنی کہ جس طرح پہلے یہ تھا ویسے ہی پہلے کی طرح پھیر دیں گے۔ وَضْمُمْ یَدَاکَ، اور پھر ملا لے ہاتھ اپنا، اِلیٰ جناحِکَ، طرف بازو اپنے کے، تخرج بیضاء من غیر سوء، تو یہ نکل آئے گا سفید بغیر برائی کے، آیۃ اخری، یہ دوسری نشانی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دی ید بیضاء، اور پھر عصا کی، لنریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ نہ دکھلا دیں ہم تجھ کو نشانیاں اپنی بڑی۔ تو یہ اس لیے دیں، اذهب الی فرعون، تاکہ جاؤ تم طرف فرعون کے، انہ طغیٰ، کیونکہ اس وقت سرکش ہو گیا ہے۔ تو ایک نشانی عصا اور دوسرے ید بیضاء، ہاتھ کے بے عیب ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اگرچہ سفید ہو کر چمکے گا مگر اس میں کوئی روگ نہ ہوگا، جیسے کوڑ کی بیماری سے ہاتھ سفید ہو جاتے ہیں تو ہر بیماری سے وہ پاک ہوگا۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے رب کھول دے واسطے میرے سینہ میرا، اور آسان کر واسطے میرے کام میرا، اور کھول دے گرہ زبان کی میری،
تاکہ سمجھیں لوگ بات میری کو، اور کر واسطے میرے وزیر میرے اہل میں سے ہارون اخی، ہارون بھائی میرے کو، اشتد بھی ازری مضبوط کر ساتھ اس کے قوت میری، یعنی کہ میرے بھائی سے جو ہے میری قوت کو مضبوط کر دے، وہ اشرک ہو فی امری، اور شریک کر دے اس کو بیچ میرے کام کے، کی نسبح کا کثیرات، تو کہ پاکی بیان کریں ہم تیری، و نذکرہ کا کثیرہ، اور یاد کریں ہم تجھ کو بہت زیادہ، تحقیق تو ہے ہم کو دیکھنے والا، کہا تحقیق دیا گیا تو سوال اپنا اے موسیٰ۔ تو جب یہ باتیں تعریف کی کیں اور خوب تیری یاد کریں تو پہلے بھی ہمارا حال خوب جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جو تو نے مانگا وہ تجھ کو مل چکا، اور ہم تو پہلے بھی ایک بار تجھ پر احسان کر چکے جب ہم نے تیری ماں کو وہ بات بتلائی جو آگے بیان ہوتی ہے، وہ یہ کہ موسیٰ کو ایک صندوق میں ڈال دے، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ، یا اس صندوق کو بحکم الہی کنارے پر دھکیل دے، وہاں ایک شخص جو میرا دشمن اور اس کا بھی دشمن ہے، وہ دشمن ہے یعنی فرعون، وہ اس کو لے لے گا، اور میں نے اسے اے موسیٰ بچپنے میں ہی تجھ پر یعنی تیری صورت پر اپنی طرف سے پیار ڈال دیا تھا، مطلب یہ تھا کہ تو میری آنکھ کے سامنے پرورش پائے۔ جب تیری سکی بہن مریم تیری خبر لانے کو جا رہی تھی، وہ فرعون آسیہ اور فرعون سے کہنے لگی میں تم کو ایسی انا بتاؤں جو بچے کو اچھی طرح جو ہے پیا لے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جو ہے تیری بہن چل رہی تھی تو اس کے گھر گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے تمام جو ہے نا جو دایا تھیں ان کا دودھ جو ہے وہ حرام کر دیا تھا اس بچے کے لیے، تو اس کی بہن بولی کہ میں تمہیں وہ گھر نہ بتاؤں جو اس بچے کو جو ہے وہ دودھ پلا سکے۔ بہن مریم تیری خبر لانے کو جا رہی تھی، آسیہ اور فرعون سے کہنے لگی میں اس کو ایسی انا بتاؤں جو اس بچے کو اچھی طرح سے پالے، ہم تجھ کو تیری ماں کے پاس پہنچا دیا۔ تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور تیری جدائی کا رنج نہ کرے، جب تو بڑا ہو تو نے ایک شخص کو گھونسا مار لیا۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر آیا تو اوپر اندازے کے اے موسیٰ، واصطنعتک لنفسی، اور پسند کر لیا میں نے تجھ کو واسطے ذات اپنی کے، اذهب انت واخوک، جا تو اور تیرا بھائی، بیااتی میری نشانیاں لے کے، ولا تنیا فی ذکری، اور مت سستی کر بیچ یاد میری کے۔ تو جتنے بھی نبی ہوئے وہ سارے اللہ کی یاد میں سستی نہیں کرتے تھے، تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ میرا ذکر کرو، میری یاد کے لیے میرا ذکر کرو، اور میرے ذکر میں سستی نہ کرو۔ اذهبا الی فرعون انہ طغی، اور جاؤ تم دونوں طرف فرعون کے، اس نے سرکش ہو گیا ہے، فقولا لہ قولا لینا، پس کہو اس کو بات نرم، لعلہ شاید کہ وہ یتذکر اور یخشی نصیحت پکڑے یا ڈر جائے۔ تو کہا ربنا اننا نخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یفرطا علینا کہ جلدی کرے اوپر ہمارے، او ان یطغی یا کہ سرکشی کرے، کالا کہا لا تخافا مت ڈرو، اننی معکما میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا، پس جاؤ اس کے پاس، پس کہو تحقیق ہم دونوں بھیجے ہوئے ہیں رب تیرے کے، پس بھیج ساتھ ہمارے بنی اسرائیل کو، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور مت عذاب کرو ان پر، قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَاتٍ، تحقیق ہم لائے تیرے پاس نشانیاں، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی اوپر اس شخص کے پیروی کرے ہدایت کی، اور ہر اس شخص پہ سلامتی ہے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تو پورا قصہ جو ہے سورہ قصص میں بیان ہوا ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جوان ہونے کے بعد ایک روز حضرت موسیٰ شہر میں داخل ہوئے، وہاں ان کے ہاتھ سے ایک قبطی مارا گیا، تو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے معاف بھی فرما دیا، مگر ڈرتے رہے
کہ فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں پکڑے نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس غم و فکر سے نجات دی اور مصر سے نکال کر مدین میں پہنچا دیا۔ یہاں ایک بزرگ کی لڑکی سے ان کا نکاح ہوا، وہاں وہ 10 سال رہے، پھر اپنی بیوی بچوں کو لے کر مدین سے مصر روانہ ہوئے، یعنی خوب اچھی طرح سے پرکھا تاکہ تمہارا اخلاص نکھر کر سامنے آ جائے۔ اِنَّا قَدْ أُوحِیَ عَلَیْنَا، تحقیق وحی کی طرف ہماری، ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ عذاب اوپر اس شخص کے ہے جھٹلانے والا ہے اور منہ پھیرنے والا ہے، یعنی کہ اس شخص پہ عذاب ہے جو نہ صرف جھٹلاتا ہے بلکہ منہ بھی پھیر لیتا ہے۔ تو وہ کون سا شخص ہے؟ قال فمن ربک، کہا فرعون نے پس کون ہے پروردگار یا موسیٰ، اے موسیٰ، یعنی کہ وہ فرعون تھا۔ قال رب الذی، موسیٰ نے کہا وہ رب ہمارا وہ ہے، آتا کل شیء، جس نے دی ہر چیز کو پیدائش، خلقہ ثم ہدی، پھر ہدایت کی راہ دکھائی، یعنی ہر چیز کو پہلے پیدا کیا پھر اس کو ہدایت بھی دی، یعنی ہدایت کا رستہ دکھا دیا کہ یہ رستہ ہدایت کا ہے، اگر اس رستے پہ چلو گے تو ہدایت پاؤ گے، اگر اس رستے پہ چلو گے تو گمراہ ہو گئے۔ قال فما بال القرون الاولی، وہ بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ پھر کیا حال ہے فرقوں پہلوں کا، یعنی اگر رب وہی ہے جسے تم بیان کر رہے ہو تو تم بتاؤ، تو جو لوگ سینکڑوں برس سے نسلاً بعد نسل دوسروں کو اپنا رب سمجھتے ہیں، ان کی بندگی کرتے رہے ہیں، آیا وہ سب گمراہ اور مستحق عذاب تھے؟ ممکن ہے فرعون نے یہ سوال از راہ جہالت کیا ہو، یا اس کا مقصد یہ بھی ہو کہ حضرت موسیٰ جب ان کو گمراہ اور مستحق عذاب قرار دیں گے تو ان کے خلاف تمام لوگوں کے جذبات بھڑک اٹھیں گے اور وہ ان کی جو ہے دعوت سے متنفر ہو جائیں گے۔ تو اہل حق کے خلاف اہل باطل جاہلوں کو مشتعل کرنے کا یہ ہتھ کنڈا ہمیشہ سے استعمال کرتے رہے ہیں اور آج بھی اسے اپنا کارگر حربہ سمجھتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا قال علمھا عند ربی، تو مجھے اس سے بحث نہیں، اس کا علم تو میرے پروردگار کے پاس ہے، فی کتاب، بیچ کتاب کے، لا یضل ربی، نہ ہی بھٹکتا ہے میرا رب، ولا ینسی، اور لا ینسا، اور نہ ہی وہ بھولتا ہے، الذی جعل لکم الارض، وہ ذات جس نے کیا واسطے تمہارے زمین کو، مہتن بچھونا، وسالک لکم فیہا، اور بنائے واسطے تمہارے فیہا بیچ اس کے، سبلن راہیں، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرجنا بہ ازواجا، اور پس نکالے ہم نے ساتھ اس کے اقسام جوڑوں کی، من نبات شتیٰ، روئیدگی کے مختلف، یعنی کہ ہر چیز کا جوڑا بنایا، اور زمین میں سے بھی ہر چیز جو ہے جو بھی جاندار یہ پودے پھل پھول نکلتے ہیں، درخت بنتے ہیں، یہ سب جوڑوں میں ہیں، ہر چیز کے جوڑے لانے بنائے، کلو ور او، کھاؤ اور چگاؤ، انعامکم، اپنے جانوروں کو، ان فی ذالک لآیات لاولی النہی، اس میں نشانیاں ہیں واسطے صاحب عقلوں کے، تو البتہ اس چیز میں جو ہے وہ عقل مندوں کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں کہ اس سے پیدا کیا تم کو اور بیچ اس کے دوبارہ لے جائے گا تم کو، اور اسی سے نکالیں گے ہم تم کو ایک بار ہو، یعنی کہ منہا خلقناکم، اسی میں سے پیدا کیا، یعنی اسی زمین میں سے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، پھر اسی زمین میں دوبارہ لے جائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر دوبارہ اسی میں سے ایک بار تمہیں پھر نکالیں گے قیامت والے دن، یعنی کہ اسی میں سے پہلے پیدا کیا، ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں، تو زمین میں پیدا کیا اور پھر اسی میں مرنے کے بعد پھر لے جائیں گے اور اسی میں تم کو دوبارہ قیامت کے دن نکالیں گے۔ اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھلائیں، لیکن اس نے جھٹلایا اور نہ مانا اور کہنے لگا یہ جادو ہے۔ کہنے لگا موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم کو اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے نکال باہر کرے اور خود وہاں کا حاکم بن بیٹھے؟ تو ہم بھی ضرور ویسا ہی جادو تیرے جادو کی طرح تجھ کو جو ہے بتلائیں گے، تیرے سامنے لائیں گے، لیکن ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ وقت اور مقام مقرر کر دے، ہم اس کے خلاف نہ کریں گے۔ کالا موعدکم یوم الزینۃ، کہا وعدہ کا تمہارا دن زینت کا ہے، وان یحشر الناس ضحیٰ، یہ کہ اکٹھے کیے جائیں گے لوگ دن چڑھے،
فتولا فرعون فجمع قیدہ ثم اتی، پس پھر گیا فرعون، پس جمع کیا مکر اپنا اور پھر آیا. یعنی کہ جب دن چڑھے سارے لوگ جمع ہو گئے. یہ سن کر فرعون لوٹا اور اپنے سارے جادوگروں کو اکٹھا کیا. پھر وعدہ کے مقام پر آن موجود ہوا، جادوگروں کو ساتھ لایا. موسیٰ نے ان جادوگروں کو ایک بار سمجھانا مناسب سمجھا. کہا کیوں تمہاری شامت آئی ہے، اللہ پر کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اس کے کاموں کو جادو نہ کہو، وہ عذاب بھیج کر تم کو غارت کر دے گا. اور دیکھو جس نے خدا پر جھوٹ باندھا وہ تباہ ہو گیا. پھر موسیٰ کی بات سن کر وہ جادوگر آپس میں جھگڑنے اور چپکے چپکے کانا پھوسی کرنے لگے. خیر انہوں نے مشورہ کر کے کہا کہ بے شک یہ دونوں موسیٰ ہارون جو ہیں وہ جادوگر ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال باہر کریں اور تمہارا جو عمدہ طریق ہے اس کو میٹ دیں. تم بھی سب مل کر جو ہے وہ داؤ کرو اور پھر پرا باندھ کر سامنے آؤ، اور آج جو جیتا اس نے مراد پائی. تو قالو یا موسیٰ، کہا انہوں نے اے موسیٰ، اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا، آیا تو ڈالے یا ہم ہیں ڈالنے والے پہلے. قال بل القو، کہا بلکہ تم ہی ڈالو. فاذا حبالہم و عصیہم یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، پس ناگہاں رسیاں ان کی، لاٹھیاں ان کی خیال بندہ تھا طرف اس کے جادو ان کے سے یہ کہ وہ دوڑتے ہیں. یعنی کہ جب انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں ڈالیں تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا. رسیاں اور لاٹھیاں جو ہیں سانپ بن کر دوڑنے لگ پڑیں. فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، تو موسیٰ جو ہے وہ اپنے دل میں جو ہے وہ ڈرے. تو ان کو کہا گیا کہ نہ ڈرو اپنے دل میں. قلنا لا تخف انک انت الاعلی، کہا ہم نے مت ڈر، تحقیق تو ہی غالب ہے. والقی ما فی یمینک، اور ڈال دے جو بھی دہنے ہاتھ کے ہے. تلقف ما صنعوا، نکل جائے گا اس چیز کو جو بناوٹی بنایا ہے انہوں نے. انما صنعوا کید ساحر، تو جادو سے معلوم ہوتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ صرف ظاہر دکھائی دیا، حقیقت میں شعبدہ سے زیادہ کچھ نہ تھا. اور یہی جادو اور معجزے میں فرق ہے کہ جادو سے ایک چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، بظاہر آنکھوں پر اثر ہوتا ہے، اور معجزہ ایک چیز کی حقیقت تک بدل جاتی ہے. انما صنعوا کید ساحر، انہوں نے تحقیق جو کچھ بنایا ہے انہوں نے مکر جادوگر کا ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور نہیں فلاح پایا جاتا جادوگر جہاں آتا ہے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، پس ڈالے گئے جادوگر سجداً سجدے میں. تو آسا جو تیرے داہنے ہاتھ میں ہے اس کو ڈال دے. تو خدا کی قدرت دیکھ، جب آسا ڈالا گیا تو وہ سارے ان کے بناوٹی جو تھے جادو، ان کی رسیاں اور ان کے جو انہوں نے لاٹھیاں ڈالی تھیں سب کو نکل گیا. تو پھر سارے جو جادوگر ہیں انہوں نے جان لیا کہ یہ واقعی یہ جادو نہیں ہو سکتا. تو وہ سارے جو جادوگر ہیں وہ سجدے میں پڑ گئے. قال انہوں نے کہا آمنا بربی ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لائے ساتھ پروردگار ہارون اور موسیٰ کے رب کے. قالا آمنتم، تو ہارون فرعون کہنے لگا، قالا آمنتم، کیا تم ایمان لائے، لہو واسطے اس کے، قبل ان آذنا، قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں. لکم انہ کبیرکم الذی علمکم السحر، پھر اس نے پانتا بدلا اور کہا کہ البتہ بڑا تمہارا ہے جس نے سکھایا ہے تم کو جادو. تو میں البتہ پھر کاٹوں گا ہاتھ تمہارے کو اور پاؤں تمہارے کو خلاف، اور البتہ سولی دوں گا تم کو بیچ شاہوں کھجور کے، کہ میں ایسا کروں گا ضرور تمہارے ہاتھ پیر الٹے سیدھے جو ہے وہ کاٹ ڈالوں گا، اور پھر تم کو کھجور کے ٹہنوں اور ڈالیوں تنوں پر سولی پر چڑھا دوں گا. اور تم اب ضرور اچھی طرح جان جاؤ گے کہ ہم دونوں میں سے، میں اور موسیٰ، ان دونوں میں سے کس کی جو ہے وہ مار سخت ہے اور دیر تک رہتی ہے. انہوں نے کہا کہ اب ہم تجھ کو ان دلیلوں سے جو ہمارے پاس آئی ہیں اس خدا کی طرف سے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے بڑھ کر سمجھنے والے نہیں. جو تجھے کرنا ہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ ہمیں دنیا میں ہی سولی دے گا یا سزا دے گا. انا منا بربنا، تحقیق ہم ایمان لائے اپنے رب پر، لیغفر لنا، وہ ہمیں بخش دے ہماری خطاؤں کو، خطایا ما اکرہتنا، اور نہ زبردستی کی، علیہ من السحر،
تو نے ہم کو اوپر اس کے جادو سے، واللہ خیر و ابقیٰ، اور اللہ بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا تھا، انہوں نے کہا کہ اب ہم اللہ کی نشانیاں جو دیکھ چکے، اب تو نے جو کرنا ہے تو کر، تو جو کچھ کرے گا وہ دنیا کی زندگی میں ہی کرے گا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے، اور ہم جو ہیں وہ سرخ روح ہو جائیں اللہ کے آگے قیامت والے دن۔ انہ من یاتی ربہ، تحقیق بات یہ ہے کہ جو کوئی آئے رب اپنے کے پاس گناہ گار ہو کر، پس تحقیق واسطے اس کے جو ہے دوزخ ہے، اور نہ وہ مرے گا بیچ اس کے اور نہ ہی جیے گا۔ ومن جاتی مؤمنن، اور جو کوئی آئے گا مومن ہو کر قد عمل الصالحات، اور اس کے جو عمل ہیں وہ صالح ہوں گے، اچھے عمل ہوں گے، فاولئک لہم الدرجات الاولی، تو اسی کے واسطے ہیں درجے بلند۔ یعنی کہ ان کا ایمان اتنا پختہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اچھا مومن بن جائے گا تو پھر اس کے تو درجات بڑے بلند ہو جائیں گے، اور اس کے لیے جنت ہوگی جس کے نیچے جو ہیں وہ نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک جزاء من تزکیٰ، اور یہی ہے بدلہ شخص کا جو پاک ہوا۔ تو زندگی موت کے درمیان لٹکتا رہے گا۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچے تو انہوں نے فرمایا، جو لوگ دوزخ والے کافر ہیں وہ نہ تو اس میں جئیں گے نہ مریں گے، اور جو دوزخ والے نہیں ہیں یعنی گناہ گار مسلمان، تو آگ انہیں یک بارگی مار دے گی۔ پھر شفاعت کرنے والے پیغمبر کھڑے ہو کر ان کی شفاعت کریں گے، پھر انہیں گٹھریوں کی صورت میں ایک دریا پر جس کا نام الحیات یا الحیوان ہوگا لایا جائے گا، پھر اس میں نہلا کر وہ اس طرح بڑھیں گے جس طرح گھاس پھوس سیلاب کی لائی ہوئی مٹی میں بڑھتا ہے۔ ابن کثیر بحوالہ مسلم۔ تو اس میں اس وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ، البتہ تحقیق وحی کی ہم نے طرف موسیٰ کے، ان اسری بعبادی، پس لے چل بندوں میرے کو، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا، پس مار واسطے ان کی راہ، فِی الْبَحْرِ بھی دریا کے، یَبَسًا خشک، لا تخافوا درکاً، نہ ڈرے گا تو پا لینے سے، ولا تخشا، اور نہ ہی خطرہ کرے گا، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، تو پیچھے لگا اس کے فرعون ساتھ لشکروں اپنے کے، فَغَشِّیَّهُمْ مِنَ الْیَمِّ، پس ڈھانک لیا ان کو دریا میں سے اس چیز نے، ما غشیہم، کے ڈھانک لیا ان کو، وَضَلَّ، اور گمراہ کیا، فرعون قومہ وما ہدیٰ، فرعون نے قوم اپنی کو اور نہ راہ دکھائی۔ تو فرعون جو تھا وہ اپنے خیرباد خبر پا کر جو ہے اپنے لشکر سمیت ان کے پیچھے لگ گیا، پھر سمندر نے ان کو جیسا کہ گھیرا لیا ویسا ہی گھیرا، فرعون نے اپنی قوم کو بہکا دیا اور وہ راہ نہیں پا سکے۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل تحقیق نجات دی ہم نے تم کو دشمن تمہارے سے، ووعدناکم جانب الطور الایمن، اور وعدہ کیا ہم نے تم کو کنارے جو ہے طور کے برکت والے کے، ونزلنا علیکم المن والسلویٰ، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کرا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پھر جب تم بھوکے تھے تو پھر تمہارے اوپر جو ہے من و سلوہ بھی اتارا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو دی ہیں ہم نے رزق تمہیں، ولا تطغوا فیہ، اور مت سرکشی کرو اس کے بیچ میں، فیحل علیکم غضبی، پس اترے گے اوپر تمہارے میرا غصہ، تو اگر تم سرکشی کرو گے تو پھر میرا غصہ جو ہے تمہارے اوپر اترے گا۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جو کوئی اترے اوپر اس کے غصہ میرا، پس تحقیق وہ جو ہے وہ گر گیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور تحقیق میں البتہ بخشنے والا ہوں، لِمَن تَابَ وَآمَنَ، اس کو بخشوں گا جو پھر جو ہے وہ پھر آیا، جس نے یعنی کہ توبہ کر لی اور وہ ایمان لے آیا اور پھر عمل صالحہ کیا اور پھر ہدایت کی راہ پا لی۔ معلوم ہوا کہ بخشش کے لیے 4 چیزیں شرط ہیں، ایک تو یہ یا شرک، کفر اور نافرمانی سے باز آ جانا، دوسرے ایمان یعنی اللہ رسول، یوم آخرت، اور دوسرے ایمانات پر صدقے دل سے اعتقاد رکھنا، اور تیسرا عمل صالح یعنی اللہ رسول کی ہدایت کے مطابق نیک عمل کرنا، اور چوتھا راست روی یعنی مرتے دم تک ایمان اور نیک عمال پر قائم رہنا، اور یہی چیز سب سے زیادہ مشکل ہے۔
اور کیا چیز جلد لے آئی تجھ کو قوم میری سے، اے موسیٰ کہا کہ وہ یہ ہیں اوپر نقش قدم میرے کے، اور جلد آیا میں تیری طرف اس لیے کہ رب تو راضی ہو جائے۔ قالا فإنک قد فتنا، کہا تحقیق ہم نے آزمائش کی ہے قوما کا تیری قوم کو، من بعد کا بعد تیرے، وَأَضَلَّهُمُ السامری، اور گمراہ کر دیا اس کو سامری نے۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، اور پھر آیا موسیٰ قوم اپنی طرف غصے سے غمگین تھا، یعنی کہ جب وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر واپس آئے تو غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، کیا نہ وعدہ دیا تھا تم کو پروردگار تمہارے نے، اچھا بس لمبا ہوا اوپر تمہارے وقت، اور یا ارادہ کیا تم نے یہ کہ اتر آوے تمہارے اوپر غصہ پروردگار تمہارے کا، تو تم نے کیوں میرے وعدے کی خلاف ورزی کی؟ قالو، کہا ما اخلفنا، نہیں اختلاف کیا ہم نے، موعدی کا تیرے وعدے کو، بی ملکنا ولیکننا، ساتھ اختیار اپنے کے، لیکن ولیکننا حملنا اوزارن، اٹھوائے گئے تھے ہم بوجھ گہنوں کے، من زینت القوم، یعنی قوم فرعون کی سے، فقذفناہا، پس پھینک دیا ہم نے اس کو، فکذالک، اسی طرح، القی السامری، ڈالا سامری نے، فاخرج لہم عجلا جسدا، پس نکالا واسطے اس نے بچہ گائے کا، ایک بدن، لہو حوارن، واسطے اس کے آواز ہے گائے کی، فقالوا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، تو اس نے کہا کہ یہ تمہارا بھی الہ ہے اور موسیٰ کا بھی الہ ہے، اور فناسیات، پس موسیٰ جو ہے وہ بھول گیا ہے۔ افلا یرون لا یرجع الیہم قوما، کیا پس نہیں دیکھا انہوں نے یہ کہ نہیں پھیرتا وہ طرف ان کی جواب، اور نہیں اختیار رکھتا واسطے ان کے ضرر کا اور نہ فائدے کا۔ ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ تمہارا کسی بات کا جواب ہی نہیں دیتا، اور نہ تمہارے کوئی نفع نقصان کا مالک ہے، اور البتہ تحقیق کہا تھا واسطے ان کے ہارون نے پہلے اس سے، اے میری قوم سوائے اس کے نہیں کہ آزمائے گے تم ساتھ اس کے، اور تحقیق پروردگار تمہارا رحمان ہے، پس پیروی کرو میری اور مانو حکم میرا۔ قالوا لن نبرح علیہ، کہا انہوں نے ہمیشہ رہیں گے ہم اوپر اس کے، عاکفینا، یعنی کہ جمے ہوئے، حتیٰ یہاں تک کہ یرجع علینا موسیٰ، یہاں تک کہ پھر آوے ہماری طرف موسیٰ، یعنی جب تک موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف نہیں آتے ہم تو اسی کے اوپر ہی جمے رہیں گے اور اسی کی عبادت کریں گے۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، تو موسیٰ کہنے لگا ہارون کیا سبب جب تم نے دیکھا تھا وہ بہہ گئے تو اس وقت میرے پاس کیوں نہ چلا آیا؟ کیا تو نے میرے حکم کی خلاف چلا؟ ہارون نے کہا میری ماں کے بیٹے، یا کالا یبن امّا، اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیاتی، نہ پکڑ داڑھی میری، ولا براسی، اور نہ سر میرا، انی خشیتو، تحقیق میں ڈرا، ان تقولا، یہ کہ کہے تو، فرقتا بینا بنی اسرائیل، کہ جدائی ڈال دی تو نے درمیان بنی اسرائیل کے، ولم ترقب قولی، اور نہ انتظار کیا بات میری کا۔ تو کہا پس کیا ہے حال تیرا اے سامری؟ سامری کہنے لگا کہ میں نے وہ دیکھا جو اوروں نے نہیں دیکھا، میں نے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے کے پاؤں تلے سے ایک خاک، یعنی مٹھی اٹھائی، اس کو میں نے دھلے ہوئے بچھڑے کے میں ڈال دیا، اور میرے جی نے مجھ کو یہی صلاح دی۔ موسیٰ نے کہا چل دور ہو، فَإِنَّكَ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاس، اور بھی زندگانی کے یہ کہ کہا کرے تو ہاتھ نہیں لگانا، وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، اور یہ تحقیق واسطے تیرے ایک جگہ ہے وعدے کی، لن تخلفہ، اور ہرگز نہ پیچھے چھوڑے گا وعدہ اپنا۔ تو پھر اس کے جبرائیل گھوڑے پر جاتے نظر آئے اور اس میں سے کسی کو دکھائی نہ دیے، یعنی اس کے گھوڑے کے پاؤں تلے سے آیت کے الفاظ میں ہے کہ اگرچہ اس چیز کی تصریح نہیں ہے تو سامری کی مراد وہ اس میں کون سے تھے، لیکن مفسرین سلف فرماتے ہیں کہ ان سے مراد حضرت جبرائیل سے تھی۔
تو سامری نے کہا کہ میں تو پیغمبر کی کچھ اطاعت اختیار کی تھی مگر اب اس کو چھوڑ دیا ہے، یعنی یہی نہیں کہ زندگی بھر کے لیے تجھے اپنے معاشرے سے اچھوت بنا کر رکھ دیا گیا، بلکہ تیری سزا یہ ہے کہ تو خود لوگوں کو اپنا چھوت ہونے سے آگاہ کرے اور یہاں سے گزرے، یہ کہتا ہوا گزرے، دیکھو میں چھوت ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ اور پھر ان کو ایسی بیماری لگ گئی تھی اور وہ ان کی بات پوری ہوئی۔ وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، اور دیکھ طرف اپنے معبود کے، وہ جو ہو گیا تھا تو اوپر اس کے متکف، ابھی جلا دیں گے ہم اس کو، پھر اڑا دیں گے ہم اس کو بیچ دریا کے، اڑا دینا کر، سوائے اس کے نہیں کہ معبود تمہارا اللہ ہے، وہ جو نہیں کوئی معبود مگر وہ، یعنی کہ اس کے علاوہ اور کوئی سچا معبود نہیں، جس نے سنبھال لیا ہر چیز کو علم میں۔ اور اے پیغمبر یوں ہم تجھ کو اگلے گزرے ہوئے حال سناتے ہیں، اور ہم نے تجھ کو اپنے پاس سے قرآن دیا جس میں دین کی ہر ضروری بات کا ذکر ہے۔ جو لوگ اس سے یعنی قرآن سے منہ پھیر لیتے ہیں تو قیامت کے دن گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے، ہمیشہ اس میں دبے رہیں گے، اور قیامت کے دن یہ بوجھ ان کو برا لگے گا۔ لیکن جس دن سور پھونکا جائے گا اور گناہوں اور مشرکین اور کافروں کو اس دن اکٹھا کر کے لائیں گے تو اس دن کیری آنکھوں سے آہستہ کہتے ہوں گے، درمیان اپنے نہیں رہے تھے مگر 10 دن۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں چیز کو کہ کہتے ہیں، یقول جس وقت کہے گا، امثالہم بہتر ان کا طریقہ تن راہ میں، ان لبثتم الا یوما، نہ رہے تھے تم مگر ایک روز۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور سوال کرتے ہیں، عَنِ الْجِبَالِ، تجھ کو پہاڑوں سے، فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، پس کہہ اڑا دے گا ان کو رب میرا اڑا دینا۔ یعنی کہ اے پیغمبر کافر تجھ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن پہاڑ کیا ہوں گے، کہہ دے پہاڑوں کو میرا رب ریزہ ریزہ کر کے بکھیر کر اڑا دے گا، پھر زمین کو بھی میدان کر چھوڑے گا صاف ہموار، نہ تو اس میں نیچا دیکھے گا نہ اونچا، اور اس دن وہ بلانے والے جبرائیل یا اسرافیل یا کوئی اور فرشتے کے پیچھے ہو لیں گے، کوئی اور طرف نہیں مڑے گا، اور ڈر کے مارے رحمان کے سامنے آوازیں بیٹھ جائیں گی۔ جب رحمان کے سامنے ہوں گے تو پھر آواز نہیں نکلے گی، اتنا ڈر ہوگا۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس دن نہ فائدہ دے گی کسی کو شفاعت، الا من اذن لہ الرحمن، مگر جس کو اذن کرے گا تیرا رحمان، ورضی لہ قول، اور پسند کرے گا واسطے اس کے کہنا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، اور جانتا ہے جو کچھ آگے اس کے ہے، جو کچھ پیچھے ان کے ہے، نہیں گھیرتے ان کو علم میں۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور ذلیل ہو گئے منہ واسطے زندہ قائم رہنے والے کے، یعنی قیامت کے دن اس زندہ ہمیشہ رہنے والے خدا کے سامنے سب لوگ جو ہیں وہ عاجز اور ذلیل ہو جائیں گے۔ من یعمل من الصالحات، لیکن جو کوئی اچھے کام کرے گا اور مومن ہوگا پس نہیں ڈرے گا ظلم سے، اور نہ ہی اس کو کسی قسم کا ڈر ہوگا، اور نہ ہی اس کی حق تلفی ہوگی۔ اور اسی طرح اتارا ہے ہم نے اس کو قرآن عربی اور طرح طرح سے بیان کیا ہے ہم نے بیچ اس کے، یعنی کہ عذاب کا ذکر ہے اس میں، اس لیے کہ لوگ ڈریں، گناہ سے بچتے رہیں، یا یہ قرآن میں سوچ بچار پیدا کر دیں۔ اور اللہ کی شان بلند ہے جو سچا بادشاہ ہے اور وہی حقیقی مالک ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک تجھ پر قرآن کا اترنا پورا نہ ہوا، وہی ختم نہ ہو، اس کے پڑھنے میں جلدی جلدی نہ کیا کرو۔ ولا تجعل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیہ وقل رب زدنی علما، اور کہو کہ اے میرے رب مجھے علم میں زیادتی دے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن کی متعدد آیات لا کر سناتے تو آپ شدت شوق سے یا اس خیال سے کہ بھول نہ جائیں حضرت جبرائیل کی قرأت مکمل ہونے سے پہلے ہی انہیں پڑھنا شروع کر دیتے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو متنبہ فرمایا کہ ایسا نہ کیجئے بلکہ وحی کو مکمل ہو لینے دیجئے، جیسا کہ دوسری جگہ سورہ القیامہ میں فرمایا۔ قرآن اترتے وقت اپنی زبان نہ ہلایا کیجیے، اسے جلدی سے یاد کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کا جما دینا اور اس کا پڑھا دینا ہمارا ذمہ ہے۔
پھر جب ہم فرشتہ کے ذریعے آپ کو پڑھ کر سنا چکیں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کیجیے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور کہہ دو کہ اے میرے رب زیادہ دے مجھ کو علم۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، البتہ تحقیق عہد کیا ہم نے طرف آدم کے، من قبل فنسیٰ، کہ پہلے اس سے پس بھول گیا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور نہ پایا ہم نے اس واسطے اس کے قصد حلاف کا۔ اور جب کہا ہم نے واسطے فرشتوں کے سجدہ کرو واسطے آدم کے، تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نہ مانا۔ اس نے کہا کہ آدم تحقیق یہ دشمن ہے واسطے تیرے اور واسطے جورو تیری کے، پس نہ نکال دے تم دونوں کو بہشت سے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو جنت سے نکال باہر کرے اور تو آفت میں پھنس جائے۔ تو یہاں جنت میں تو تیرے لیے یہ فائدہ ہے، نہ تو بھوکا رہتا ہے نہ ننگا، تو اس میں تو نہ تو تجھے پیاس لگتی ہے اور نہ ہی دھوپ میں تو جلتا ہے۔ تو پھر شیطان نے اس کو پھسلا دیا اور آدم کو دوست بنا کر قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں تمہارا فائدہ چاہتا ہوں۔ آدم نے کہا کیا میں تجھ کو وہ درخت بتا دوں جس کے کھانے سے ہمیشہ زندہ رہے گا اور بادشاہ جو کبھی نہیں مٹنے والی وہ تمہیں مل جائے گی۔ تو اور انہوں نے اس جنت میں سے کچھ کھایا، اس وقت ان کی شرم کی چیزیں ان پر کھل گئیں، بہشتی لباس جو تھا وہ اتر گیا، اور دونوں جو ہیں وہ جنت کے باغ کے پتے اپنے ستر چھپانے کو اوپر چپکانے لگے، اور پھر اپنا جو ہے وہ پچھتانے لگ گئے، اور مالک سے انہوں نے کہا کہ ہم بھٹک گئے ہیں۔ پھر اللہ سے دعا کی، ثم اجتباہ ربہ، پھر برگزیدہ کیا ان کو رب ان کے نے، فتاب علیہ، پھر آیا، یعنی انہوں نے پھر ان سے معافی مانگی تو اللہ نے پھر ان کو معاف کر دیا، واہدا، اور پھر راہ دکھائی۔ کالا اہبتا منہا، کہا کہ اترو تم اس میں سے جمیعاً سارے، بعضکم لبعض عدو، بعض تمہارے واسطے بعض کے دشمن ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا اور پھر زمین پر بھیجا اور کہا کہ بس جو کوئی آوے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، تو جس نے پیروی کی ہدایت میری کی تو پس وہ نہ گمراہ ہوا اور نہ ایذا ہی اس کو ہوگی، اور جس نے منہ پھیرا میری ہدایت سے تو حقیقت واسطے اس کے معیشت تنگ ہوگی، اور اٹھائیں گے اس دن قیامت کے دن اندھا۔ تو ہم پھر اس کو جو نہ مانے گا اس کو قیامت والے دن اندھا اٹھائیں گے، تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا۔ تو اللہ کہے گا کہ اسی طرح آئی تھی میں تیرے پاس میری نشانیاں، تو پس تو نے اس کو نہ مانا اور اس کو بھول گیا، تو لہٰذا آج ہم بھی تمہیں بھول گئے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور اسی طرح جزا دیتے ہیں ہم اس شخص کو جو حد سے نکل گیا، وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور نہ ہی مان لایا ساتھ نشانیوں رب کے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور عذاب آخرت کا تو بہت سخت اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ یعنی اپنے رب کا حکم بجا لانے میں غفلت اور کوتاہی ہوئی اور اپنی شان کے مطابق عزت و استقامت کی راہ پر قائم نہ رہے، تو آدم سے یہ کوتاہی ان کے نبی بننے سے پہلے ہوئی، مگر آدم کو جو بلند مقام حاصل تھا اس کے لحاظ سے ان کی معمولی لفظ سچ بھی بڑی اہمیت رکھتی تھی، اس لیے سرزنش کی گئی، ورنہ اگر معمولی درجے کا انسان یہ کوتاہی کر لیتا تو اس کے لیے سخت الفاظ استعمال نہ کیے جاتے۔ کہا جاتا ہے کہ ابرار کی نیکیاں مقربین کے حق میں گناہ شمار ہوتی ہیں۔ کبیر کیا افلم یہدی لہم، کیا پس نہیں راہ دکھاتا ان کو، کم اہلکنا قبلہم، کہ کتنے ہی ہلاک کیے ہم نے اس سے پہلے، من القرون قرنوں میں سے، یمشون چلتے ہیں، فی مساکنہم بیچ گھروں ان کے، ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لأولی النہی، واسطے عقل مندوں کے، ولولا کلمۃ سبقت، اور اگر نہ ہوتی ایک بات پہلے ہو چکی پروردگار تیرے کی طرف سے، لکان لزامن، تو عذاب چمٹ جاتا، و اجل المسمى، اور جو ہے وہ اجل ہو جاتی یعنی مقرر ٹھہر جاتی ان پر ضرور ابھی، اور فوراً عذاب جو اتر جاتا۔
فاصبر علی ما یقولون، پس صبر کر اوپر اس چیز کے جو کہتے ہیں، وسبح بحمد ربک، اور تسبیح کر ساتھ تعریف پروردگار اپنے کے، قبل طلوع الشمسی و قبل غروبها، یعنی کہ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے، وقبل غروبها، اور ڈوبنے سے پہلے، ومن اناء اللیل، اور گھڑیوں رات کی سے، وسبح، پس تسبیح کر، واطراف النہاری، اور کنارے دن کے سے، لعلک ترضی، شاید کہ تو راضی ہو، ولا تمدن، اور ہرگز مت لمبی کر، عینی کا، اپنی دونوں آنکھیں، الی ما متانا، طرف اس چیز کے کہ فائدہ دیا ہے ہم نے ساتھ اس کے، ازواجم منہم، یعنی کہ جو کئی قسم کے کافروں کو ان کے زمانے یا بلا میں ڈالنے کے لیے دنیا کی زندگی کی رونق کا سامان دے رکھا ہے، زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم، تاکہ آزمائش کریں، فی، ان کو اس میں سے، وَرِزْقُ رَبِّکَ، اور رزق پروردگار تیرے کا، خیر و ابقیٰ، بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَکَ، اور حکم کر لوگوں اپنے کو، بالصلاۃ، ساتھ نماز کے، وَاصْطَبِرْ عَلَیہا، اور صبر کر اوپر اس کے، لا نسألک رزقا، نہیں سوال کرتے ہم تجھ سے رزق کا، یعنی اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دے اور تو خود بھی نماز کا پابند رہے، ہم کچھ تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود تجھ کو روزی دیتے ہیں، اور پرہیزگاروں کا یہی انجام اچھا ہے، وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا، اور کہا انہوں نے کیوں نہیں لے آتے ہمارے پاس نشانی اپنے رب کی، اولم تأتیہم، کیا نہیں آئی ان کے پاس، بینات ما فی الصحف الاولی، دلیل اس چیز کی جو بیچ کتابوں پہلیوں کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہو کہ جو پہلی کتابوں میں دلیل آئی تھی تو وہ انہوں نے نہیں دیکھی، حضرت کی نسبت پیش گوئی اور ان کو نہیں پہنچی، یعنی کہ جو گواہی ہے حضرت کی نسبت کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آئیں گے، ان کی ساری نشانیاں ان کی پہلی کتابوں میں موجود ہیں، وہ ان کو نہیں پہنچی، جو اب وہ نشانیاں مانگتے ہیں، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ، اور اگر ہم ہلاک کرتے ان کو بھی، عذابٍ، ساتھ عذاب کے، من قبل ہی، پہلے ہی سے، لَقَالُوا، البتہ کہتے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، لولا ارسلت علینا رسولا، کیوں نہ بھیجا تو نے ہماری طرف پیغمبر، فنتبع آیاتک، پس پیروی کرتے ہم نشانیوں تیری کی، من قبل، پہلے اس سے، ان نذل و نخزا، کے ذلیل ہوتے اور سوار ہوتے، کل، پس کہہ دے، کلم متربص، کہ ہر ایک انتظار کرنے والا ہے، فتربصوا، پس انتظار کرو تم بھی، فستعلمون، پس البتہ جان جاؤ گے، من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، کہ کون ہے صاحب راہ سیدھی کے اور کس نے راہ پائی، یعنی سب اپنی اپنی جگہ منتظر ہیں، تم بھی انتظار کرتے رہو، آگے چل کر یعنی قریب تم جان لوگے کہ سیدھے رستے والے کون لوگ ہیں اور راہ پانے والے کون لوگ ہیں، ہم کو تم مرتے ہی سب کھل جائے گا، یعنی کہ یہ جیسے ہی تم مرو گے تو ساری چیز تمہارے سامنے آ جائے گی، یعنی بجائے اس کے کہ آپ کے گھر والے دنیا داروں کے عیش و آرام کی طرف دیکھیں، آپ نے نماز پڑھنے کی تلقین کریں، کیونکہ یہ چیز ان کی لو اپنے رب سے لگا دے گی، اور ان میں حرام روزی کے مقابلے میں حلال روزی پر چاہے وہ مقدار میں کتنی ہی قلیل ہو، صبر و قناعت کا جذبہ پیدا کرے گی، اور اصل توانگری صبر و قناعت ہے، نہ کہ مال و دولت۔ حضرت صحابہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو اگر کبھی فاقہ کی نوبت پہنچتی تو آپ انہیں نماز کی تلقین فرماتے، اور یہی تمام پیغمبروں کا دستور تھا۔ تو شکر الحمدللہ، آج ہمارے 16 پارے جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، تو اب ہم دعا کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا